अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाबाश, अच्छे प्यारे बच्चों, हम अपनी क्लास का आगाज करते हैं। हम अपनी क्लास शुरू करते हैं और बच्चों को पता है कि क्लास हम अल्लाह के नाम के साथ शुरू करते हैं। हम क्लास बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करते हैं। तो जल्दी से सारे बच्चे बिस्मिल्लाह भी पढ़ लें और दुआ भी पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी ज़िदनी इल्मा। बच्चों ने दुआ और बिस्मिल्लाह पढ़ ली। एक्सक्यूज मी टीचर, आपकी आवाज एक्सक्यूज मी टीचर, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अभी आ रही है आवाज मोहम्मद? नो टीचर। मेरी आवाज नहीं आ रही बच्चों आप लोगों को? आपी मुझको तो आ रही है। आ रही है, शाबाश। बस फिर सुनिए, इंशाल्लाह सबको आवाज आएगी। हुदा, क्या हाल है आपका बेटा? आपी ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हुदा ठीक ठाक है। बस हम अपनी क्लास का आगाज करते हैं। तो जी प्यारे बच्चों, आप लोगों को जब से हमने क्लास शुरू की है, हम एक अच्छे प्यारे से बच्चे की स्टोरी पढ़ रहे हैं, एक अच्छे प्यारे से बच्चे के बारे में पढ़ रहे हैं, जो जुम्मे वाले दिन बहुत खुश होता है कि उसको बहुत सारी सुन्नतों पे अमल करने का मौका मिलता है, और जिसने अशरा ज़िलहज्जा के लिए बहुत ढेर सारी अपनी प्लानिंग की हुई थी कि वो क्या क्या करेगा। और फिर भाई वो प्यारा बच्चा जो है ना, वो अपनी प्लानिंग के ऊपर अमल भी कर रहा है, नमाजें पढ़ रहा है, नवाफिल अदा कर रहा है, तिलावत कुरान पाक कर रहा है और अच्छे से अपने दिन गुजार रहा है। अभी आगे चलते हैं कि आगे कहानी में क्या होने वाला है। अच्छा भाई प्यारे बच्चों, आज 8 जुल्हिज्जा है, ठीक है। 8 जुल्हिज्जा से क्या होता है? रमजान, हज के दिन शुरू हो जाते हैं, अय्यामे हज शुरू हो जाते हैं। हमने देखा था ना कि जुल्हिज्जा की खास इबादत क्या है? हज, ठीक है। जैसे हमने कहा था कि रमजानुल मुबारक में खास इबादत क्या होती है? रोजे रखना। ऐसे ही जुल्हिज्जा की खास इबादत क्या होती है? हज करना। जुल्हिज्जा के महीने में अल्लाह ताला ने जो मुसलमान हैं उन पर हज फर्ज किया है कि जिंदगी में हज एक बार जो है वो साहिब इस्तिताअत जो मुसलमान है उसने जरूर करना है, ठीक है। तो चलें आज हम इसी चीज को आगे देखते हैं कि अब जो हज के दिन शुरू हो गए, अब हज खास दिनों में किया जाता है ना, जुल्हिज्जा के खास दिनों में हज होता है। तो हम देखते हैं कि ये 8 जुल्हिज्जा से जो हज के दिन शुरू हो गए हैं, तो भला बच्चे क्या कर रहे थे और कैसे जो है वो बच्चों का टाइम गुजर रहा था और उसमें क्या कुछ हो रहा है, ये देखते हैं हम। अच्छा भाई प्यारे बच्चों, 8 जुल्हिज्जा जो कि हज का दिन है, जहां से हज के दिनों का आगाज होता है, इसको एक खास नाम भी दिया गया है। अभी हम वो देखते हैं कि इसका वो खास नाम क्या है, ठीक है। बच्चे रेडी हैं? बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। जी, शाबाश। चलेंगी, चलें जी, बस अब फिर हम अपना क्लास जो है उसका आगाज करते हैं। तो भाई प्यारे बच्चों, जो अत्थर था ना, अत्थर प्यारा सा क्यूट सा जो बच्चा था, वो इस वक्त अपने दादा अबू के साथ मक्का मुकरमा में मौजूद है। बैतुल्लाह के बिल्कुल करीब, मस्जिद अल हराम के बिल्कुल करीब वो एक होटल में ठहरे हुए हैं। और ऐसे में क्या है कि 8 जुल्हिज्जा का दिन आ गया है, जिसको कि हम यौम तरवी तरविया भी कहते हैं, ठीक है। यौम तरविया, 8 जुल्हिज्जा हज के दिन शुरू हो गए हैं। तो इतना एक्साइटेड है, किसके साथ मौजूद है अथर? किसके साथ मौजूद है? अपने दादा अबू के साथ, अपने दादा अबू के साथ। वो अपने दादा अबू के साथ हज करने के लिए पाकिस्तान से हवाई जहाज में बैठ के मक्का मुकरमा आया था, हवाई जहाज में बैठ के सऊदी अरब आया था, और यहाँ पे वो मौजूद है बिल्कुल बैतुल्लाह शरीफ के बिल्कुल करीब, मस्जिद अल हराम के बिल्कुल करीब। वहां पे एक होटल है, वो दादा पोता दोनों वहीं मौजूद हैं। तो अब जो इतना खूबसूरत दिन 8 जुल्हिज्जा का दिन आया है, तो भाई दादा अबू ने भी और अतहर ने भी, दोनों ने बात लिया है, दोनों ने गुस्ल किया है और उन दोनों ने एहराम बांध लिए हैं। बच्चों को पता है कि एहराम क्या होता है?
यस मैम। احرام کیا ہوتا ہے بچوں؟ मैम जो लड़के जब हज करते हैं ना वो एक व्हाइट सफेद रंग का एक जो को कुर्ता बांधते हैं, कपड़ा बांधते हैं, उसे जो है एहराम कहते हैं। टीचर वो बहुत लंबा सा होता है। بالکل ٹھیک، شاباش۔ احرام جو ہوتا ہے یہ 2 سفید چادریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ حج کرنے کا ایک اسپیشل ڈریس ہے۔ ہاں جی، حج کرنے کا یہ ایک اسپیشل ڈریس ہے، ٹھیک ہے؟ حج کرنے کا حاجیوں کے اسپیشل، لباس کو احرام کہتے ہیں۔ جی شاباش، حاجیوں کے لباس کو احرام کہتے ہیں، اور یہ حج کا اسپیشل ڈریس ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہوتا ہے یہ بوائز کے لیے ہوتا ہے، مینس کے لیے ہوتا ہے۔ اب دادا پوتا دونوں جو ہیں انہوں نے کیا کیا، ایسے یہ سفید رنگ کی 2 چادریں تھی دونوں کے پاس، ایک تہمت کے طور پہ باندھ لی اور ایک انہوں نے اوپر باندھ لی، ٹھیک ہے؟ تو دونوں کیسے ڈریس اپ ہو گئے؟ احرام میں ڈریس اپ ہو گئے، اور وہ اتنے پیارے لگ رہے تھے، انہیں اتنا اچھا لگ رہا تھا۔ اطہر تو بہت خوش تھا، ایسا ڈریس تو اس نے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں پہنا تھا، اور اس کو اپنا آپ بڑا امپورٹنٹ لگ رہا تھا، بڑا پیارا لگ رہا تھا کہ واہ جی واہ، میں تو حج کرنے جا رہا ہوں، میں تو حج کروں گا، اور میں نے تو خاص ایک ایسا ڈریس پہنا ہے جو اس سے پہلے تمام مسلمان جو بھی آتے ہیں حج کے لیے وہ سب یہی پہنتے ہیں۔ کبھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسے ہی یہی ڈریس پہنا ہوگا حج کرنے کے لیے، کبھی صحابہ کرام نے ایسے یہ ڈریس پہنا ہوگا، تو اس کو نا بہت خوشی ہو رہی ہوتی ہے اس چیز کی، اس کو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور جب وہ یہ ڈریس اپ ہو جاتے ہیں دونوں، اچھا وہ تو دونوں جو ہے نا میلز ہیں نا، بوائز ہیں، آدمی ہیں، مرد ہیں، وہ پہنتے ہیں ایسے ویسے والا ڈریس۔ اچھا اب عورتیں بھی تو حج کرتی ہیں نا، عورتوں کے لیے کیسا ڈریس ہوتا ہے؟ عورتوں کے لیے کوئی بھی کور ڈریس ہوتا ہے، کوئی خاص نہیں ہے، جیسے مردوں کے لیے یہ خاص ہے نا۔ بالکل ٹھیک، شاباش بچے، بہت اچھا بتا رہے ہیں، ویری گڈ، بہت اچھا۔ کوئی سا بھی اپنی، جیسے ہم نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے نا تو فلی کورڈ ہو، ہمارا سر بھی اچھے سے کور ہو، ٹھیک ہے، اور اچھے سے ہم نے کور ڈریس اپ ہونا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو احرام کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب وہ دونوں یہ احرام پہن لیتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں وہ دونوں نا، دے ور ویری ہیپی۔ اچھا اب جب وہ یہ احرام پہن بھی لیتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں، تو دادا ابو بتاتے ہیں اطہر کو کہ بیٹا آپ اب حج کی نیت کر لیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے حج کی نیت کرنی ہے، اور حج کی نیت کے لیے وہ کیا الفاظ کہتے ہیں لبیک حجہ، ٹھیک ہے، ایسے کر کے وہ حج کی نیت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دادا ابو جو ہے نا وہ ایک دعا بھی مانگتے ہیں۔ دادا ابو کیا دعا مانگتے ہیں؟ کہتے ہیں یا اللہ، میں نے جو یہ حج کیا ہے نا، اس حج سے میرا مقصد صرف آپ کو راضی کرنا ہے، میں اس حج سے کسی کو دکھانا مقصود نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ تو حاجی بن گئے ہیں، اطہر اور اس کے دادا ابو حاجی بن گئے ہیں، یہ تو سعودی عرب آئے ہیں، یہاں تو حج کر رہے ہیں، ایسا یا اللہ ہم کچھ بھی نہیں چاہتے، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، آپ ہم سے خوش ہوں کہ آپ نے ہمیں جو حکم دیا تھا وہ ہم نے پورا کیا ہے، وہ ہم پورا کر رہے ہیں۔ تو ایسے دادا ابو دعا مانگتے ہیں نا، تو اطہر بھی دل میں سوچتا ہے کہ ہاں واقعی حج تو میں صرف اور صرف اپنے پیارے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اور تو میں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا، میں اپنے کسی دوست کو کسی کو بھی دکھانے کے لیے نہیں کر رہا، اور کوئی بڑا بننے کے لیے نہیں کر رہا، بس میں تو اپنے پیارے اللہ کو خوش کرنے کے لیے حج کر رہا ہوں۔ اچھا اس کے بعد نا دادا ابو کہتے ہیں اطہر جلدی سے آئیں، اب ہم تلبیہ پڑھتے ہیں، اور وہ دونوں تلبیہ پڑھنے لگتے ہیں۔ اب بچوں کو پتہ ہے تلبیہ کیا ہوتی ہے؟ آپ میں سے کسی کو تلبیہ آتی ہے؟ آج میں نے گروپ میں بھی بھیجی تھی، چلیں اگر نہیں آتی تو آپ کو آج تلبیہ سناتے ہیں، اور بچوں نے پھر غور سے سننی ہے، غور سے، اور ایسے غور سے سننی ہے کہ ساتھ ساتھ یاد بھی کرنی ہے، اور پھر مجھے جو ہے نا ساتھ ساتھ پڑھنی ہے، یاد کرنی ہے، اور ابھی جب تلبیہ سن لیں گے تو آپ لوگوں نے مجھے سنانی بھی ہوگی، ٹھیک ہے؟
اچھا جی سنتے ہیں، یہ دیکھیں اطہر اور اس کے دادا ابو اب تلبی پڑھنے لگے لبيك تھے. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. دنیا کے کونے کونے سے ہم چنتے ہیں صرف بہترین. چلیں جی بچوں نے سنی تلبی، بچوں نے سنی، کسی کو یاد ہوئی؟ اپی اس کا نام کیا ہے؟ یہ جو ابھی ہم نے سنا نا اس کو کہتے ہیں تلبی، اپی اس کا تلبی تلبیہ. کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور اس کو ہم آپ لوگوں نے بچوں نے یاد کیا. اچھا اب میں نے گروپ میں بھیجا تھا، آپ لوگوں نے اس کو یاد بھی کرنا اچھے سے، اور آپ لوگوں نے پھر مجھے گروپ میں پریکٹس والے گروپ میں اس کو سنانا بھی ہے. اچھا بھائی پیارے بچوں، اب اطہر اور اس کے دادا جان بہت ایکسائٹیڈلی یہ سب پڑھتے جا رہے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس طرح پڑھتے جا رہے تھے، اور اس کا پتہ ہے مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے بلایا تو ہم آ گئے، اللہ نے ہمیں حج کے لیے بلایا تو ہم حج کرنے کے لیے آ گئے. اور پھر آگے اس کا کیا مطلب ہے کہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. یعنی ایک ہی اللہ ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے ساتھ اور کوئی بھی نہیں ہے، اللہ ہی معبود برحق ہے. اور ساری تعریفیں اور ہر نعمت اور ہر طرح کی بادشاہت صرف اور صرف اور صرف ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی بھی شریک نہیں ہے. ٹھیک بات ہو گئی. ایسے وہ دونوں جو ہے نا یہ پڑھتے جا رہے تھے، اور وہ مکہ مکرمہ سے منا کی طرف روانہ ہو گئے. یہ پڑھتے جا رہے تھے اور مکہ مکرمہ سے منا کی طرف جا رہے تھے. اب مکہ مکرمہ کہاں ہے اور منا کہاں ہے؟ کیا بچوں کو کچھ آئیڈیا ہے؟ تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. میں نے ویسے یہ میپ آپ لوگوں کو بھیجا بھی تھا، اگر آپ لوگوں نے گروپ اوپن کر کے جن بچوں نے دیکھا ہوگا تو ان کو نظر آیا ہوگا، لیکن ابھی ہم یہاں پر بھی شیئر کر لیتے ہیں کہ اطہر اور اطہر کے دادا جان جو تھے وہ اسی طرح سے لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے جو ہیں وہ منا کی طرف روانہ ہو رہے تھے. ٹھیک ہے، اور اطہر کو بہت اچھا لگ رہا تھا، وہ چلتے جا رہے تھے ایسے. یہ ہے نا مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں، یہ مسجد الحرام بیت اللہ شریف. یہاں سے بچوں وہ یہ آ گئے، یہاں سے یوں سفر کرتے ہوئے ایسے یہ منا کے پاس یہاں پہ. اور یہاں پہ سارے حاجی اکٹھے تھے، سب نے اسی طرح احرام پہنا ہوا تھا. اور یہاں سے اس وقت پوری دنیا سے سارے مسلمان آئے ہوئے تھے، کوئی یورپ سے، کوئی افریقہ سے، کوئی ایشیا سے، ساری دنیا سے، سب ملکوں سے مسلمان جو ہیں وہ یہاں پر 8 ذی الحجہ والے دن اکٹھے تھے. ٹھیک ہے، کس لیے؟ تاکہ وہ حج پرفارم کریں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کریں. اچھا بھائی، ظہر سے پہلے ظہر کی اذانوں سے پہلے اطہر اور دادا جان اسی طرح سے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے یہاں پر موجود ہو گئے. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہاں پر آ کر ظہر کی نماز جو تھی وہ پڑھی، اور انہوں نے اب یہاں پر 5 نمازیں ادا کرنی تھی. کون کون سی؟ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. اور وہ رات کو بھی یہیں ٹھہرے.
رات کو بھی سارے حاجیوں کے ساتھ اطہر اور اس کے دادا جان یہیں پر موجود تھے. ٹھیک ہے. اور پھر اگلے دن انہوں نے صبح فجر کی نماز ادا کی جو کہ 9 ذوالحجہ کا دن بن رہا تھا. اب 9 ذوالحجہ کو انہوں نے کیا کیا یہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے. پہلے دیکھتے ہیں 8 ذوالحجہ کو. اب وہ اطہر اور اس کے دادا جان تھے نا حج کے لیے سعودی عرب آئے ہوئے، مکہ آئے ہوئے. اب جو باقی لوگ تھے جیسے اطہر کی امی جان اور نور آپی اور بابا جانی، وہ سب تو پاکستان میں تھے، یہاں پر تھے. تو جو لوگ یہاں پر ہیں وہ کیا کر رہے تھے بھلا گیس کریں؟ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ نور آپی اور بابا جانی جان کیا پڑھ رہے تھے؟ ٹیچر وہ لوگ بھی رات یس، وہ لوگ تکبیرات پڑھ ٹیچر رہے وہ تھے. جو ان کے یس، امی ابو بہن بھائی جو ادھر پاکستان میں تھے ان کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، اور ساتھ میں تکبیرات بھی پڑھ رہے تھے، اپنے لیے بھی دعائیں مانگ رہے تھے وہ لوگ. بالکل ٹھیک. وہ لوگ یہاں پہ تکبیرات پڑھ رہے تھے. اب آپ لوگوں میں سے مجھے کون تکبیر سنائے گا؟ بہت اچھے، بہت پیارے طریقے سے. کس کو بہت اچھی آتی ہے؟ ٹیچر مجھے چلیں سنائیے. چلیں محمد آپ سنائیں. ٹیچر میں توبہ سناؤں گی پہلے. چلیں توبہ سنائیں. توبہ سنائیں گی. توبہ آپ سنائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. شاباش، ویری گڈ. ایسے بھائی وہ تکبیرات سب لوگ پڑھ رہے تھے. اچھا، تکبیرات پڑھتے پڑھتے نا نور آپی کے ذہن میں ایک بات آئی، اور نور آپی نے امی جان سے کچھ پوچھا. کیا پوچھا؟ کہ امی جان سے پوچھا کہ امی جان، سب لوگ کہتے ہیں جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ حج بیت اللہ کے لیے گئے ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں نا. اب جو بھی کوئی ہمارے گھر آتا ہے یا آپ کسی کو بتاتی ہیں تو آپ کہتی ہیں دادا جان اور اطہر جو ہیں وہ حج بیت اللہ کے لیے گئے ہیں، حج بیت اللہ کے لیے گئے ہیں. امی بھلا ہم کو بتائیں بیت اللہ کب تعمیر ہوا اور کب سے حج ہو رہا ہے؟ کب سے حج ہو رہا ہے بتائیے نا. تو بھائی پیارے بچوں، ہم امی نے پھر بتانا شروع کیا، اور امی نے کیا بتایا میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ امی نے کیا بات بتائی. آپ کو پتہ ہے پیارے بچوں، یہ جو خانہ کعبہ ہے کہاں پر ہے؟ مکہ مکرمہ میں ہے نا. مکہ مکرمہ میں ہے نا بیت اللہ. سب بچوں کو پتہ ہے مسجد الحرام بیت اللہ شریف کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں ہے. اچھا، جہاں پہ بیت اللہ ہے، جہاں پہ بیت اللہ ہے اس کے بالکل اوپر 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 دیکھتے جائیں آپ لوگ. آج نظر اٹھا کے اوپر دیکھیں تو سب سے اوپر کیا چیز ہمیں نظر آتی ہے؟ سورج. سورج. سورج کہاں ہوتا ہے؟ آسمان پر، ہے نا. تو یہ جو بیت اللہ ہے اس سے اوپر ہم نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو اوپر آسمان ہے، اور آسمانوں سے اوپر ہمیں پتہ ہے کہاں پر جنت. جنت ہے نا. اوپر اللہ تعالیٰ نے 7 gates of heaven بھی ہے. بالکل. اور تو وہاں پہ میم جی 7ویں آسمان جنت الفردوس کے بعد جو 6ویں آسمان پہ اس کے بعد جو ہے 7ویں آسمان پہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. بالکل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر استوا ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہیں، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ ساری دنیا پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، سب دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے یہی جو مقام ہے بیت اللہ شریف کا، اس سے اوپر 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 آسمانوں پر اگر ہم چلے جائیں تو اوپر جہاں پر جنت ہے بالکل اسی کے سیدھ میں اسٹریٹ اوپر بالکل اسی طرح ایک اور خانہ کعبہ موجود ہے، بالکل ایسا جیسا. مجھے اس کی مجھے یاد ہے جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ناراض تھے تب اوپر جو پہلے جو خانہ کعبہ تعمیر ہوا تھا فرشتوں کے لیے، تو جب وہ اس کا طواف کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک کعبہ جو ہے زمین پہ بھی بنا ہے، تو ان نے جو ہے زمین پہ پہلا کعبہ ان لوگوں نے تعمیر کیا تھا. اس کے بعد پھر حضرت آدم، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سب نے بھی کیا، لیکن سب سے پہلا کعبہ فرشتوں نے کیا تھا تعمیر. جی
جی محمد، تو سب سے اوپر ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ آسمانوں کے اوپر بالکل اسی کی اسٹریٹ لائن میں ہم اوپر جائیں تو اوپر بالکل اسی طرح سے جس طرح یہ بیت اللہ ہے، اسی طرح سے بالکل اسی طرح سے ایک عمارت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تعمیر کروائی، جو اس دنیا کے بھی بننے سے 2000 سال پہلے بنائی گئی۔ 2000 years ago، دنیا کے بننے سے پہلے، اس زمین اور آسمان کے بننے سے پہلے 2000 سال پہلے بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک خانہ کعبہ آسمانوں پر بنوایا، ٹھیک ہے، اور اس کا نام ہے بیت المعمور۔ جیسے اس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں تو اس کا نام ہے بیت المعمور۔ اور بیت اللہ کے گرد کون طواف کرتا ہے؟ مسلمان انسان۔ لیکن یہ جو بیت المعمور ہے نا پیارے بچوں، یہ ہر وقت فرشتوں سے بھرا ہوتا ہے، اور اس کے گرد فرشتے جو ہیں وہ طواف کرتے ہیں۔ محمد آپ تھوڑی سی دیر میری بات غور سے سنیں، پھر میں آپ کی بات سنتی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اپنی کلاس جو ہے نا وہ ذرا آگے اپنا سبق لے جا سکیں۔ تو پیارے بچوں، یہ جو بیت المعمور ہے نا یہ ہر وقت فرشتوں سے بھرا ہوتا ہے، اور ہر روز فرشتے اس کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہر روز بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں نا مسلمان، ہم انسان بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے بیت المعمور کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے روزانہ کتنے فرشتے طواف کرتے ہیں؟ میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو، 70,000 ڈیلی، 70,000 فرشتے، 70,000 اینجلس روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ان کو دوبارہ، اور جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے نا اس کو دوبارہ باری ہی نہیں ملتی، اس کی پھر ٹرن آتی ہی نہیں، اس کی پھر کبھی بھی باری نہیں آتی کہ وہ بیت المعمور کا طواف کرے۔ اتنے زیادہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، بہت زیادہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے ہیں۔ تو جو فرشتے ہیں وہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ اس کا طواف کر لیتا ہے اس کو دوبارہ باری بھی نہیں ملتی، اور روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں تک تو بات ہو گئی۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی۔ دنیا میں پہلا انسان جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے نا، ابھی کون مجھے بتائے گا؟ ہدا بیٹی بتائیں گی۔ ہدا آپ مجھے بتائیے کہ دنیا میں تھا حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ اور السلام، حضرت جی ٹھیک ہے، علیہ شاباش۔ اللہ تعالیٰ نے السلام، حضرت آدم نہیں، اور حضرت حوا، حاجرہ علیہ حضرت السلام۔ حوا، حاجرہ نہیں، حضرت حوا، حضرت آدم اور حضرت حوا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس دنیا میں بھیجا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بیت اللہ کی یعنی کعبہ کی تعمیر کریں۔ اور یہ کہاں تعمیر ہونا تھا؟ یہ بیت المعمور کے عین نیچے۔ جی بیٹا۔ میم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک سزا کے طور پر جو ہے ادھر دنیا میں بھیجا تھا۔ بیٹا اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں تھا دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجنا، کیونکہ یہ دنیا حضرت آدم علیہ السلام تخلیق ہی اس دنیا کے لیے کیے گئے تھے، ٹھیک ہے، باقی پھر ان سے غلطی ہوئی تھی، وہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب قصہ پڑھیں گے نا تو اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ 2000 سال پہلے بیت المعمور آسمانوں پہ تعمیر کروایا تھا، بالکل اس کے عین نیچے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ آپ یہاں پر بیت اللہ یعنی کعبہ کی تعمیر شروع کریں، اور انہوں نے اس کی بنیادیں بتائیں کہ یہاں اس کی بنیادیں کھودی جائیں۔ جب بھی ہم کوئی عمارت تعمیر کرتے ہیں تو اس کی ہم بنیادیں بناتے ہیں نا، تو اس کی بنیادیں بتائی گئیں کہ یہاں پر آپ اس کی بنیادیں کھودیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں بنائیں، اور مختلف فرشتے جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی مدد کے لیے آ گئے۔ فرشتے اب کیا کرتے تھے؟ پہاڑوں سے پتھر لاتے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ اس اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی تعمیر کر رہے تھے۔ جب اللہ کا یہ گھر تعمیر ہو گیا، جب اللہ تعالیٰ کا یہ گھر تعمیر ہو گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک پتھر لے آئے، جس پتھر کا نام ہے، جنت والے پتھر کا کیا نام ہے بچوں؟
टीचर हजरे अस्वद। जी वेरी गुड, हजरे अस्वद। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत का पत्थर लाए और इसको काबा में लगाया गया, इसे हजरे अस्वद कहते हैं। मैम अच्छा, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की इबादत की और जो लोग थे, जो उनके बच्चे थे, उनको भी अल्लाह ताला की इबादत सिखाई कि ऐसे आपने अल्लाह ताला की इबादत करनी है। एक्सक्यूज मी मैम, जी बेटा। मैम 2000 साल पहले तो मेरे ख्याल में मैंने जब पढ़ा है तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, क्योंकि उस वक्त तो या तो बीसी में जमाना था, 9 बीसी या फर्स्ट सेंचुरी, क्योंकि उससे 2000 साल 100 साल की तो एक सेंचुरी होती है, तो मतलब 2000 साल के जो है 20 सेंचुरी होगी ना, तो वो तो 20 सेंचुरी तो बेटे इस फिर दुनिया की तख्लीक से पहले, अभी दुनिया नहीं बनी थी, अभी दुनिया नहीं बनी थी, जमीन नहीं बनी थी, आसमान नहीं बना था, ये दुनिया नहीं बनी थी। दुनिया के बनने से 2000 साल पहले अल्लाह ताला ने बैतुल मामूर तामीर करवाया था, और उसके ऐन नीचे फिर जब दुनिया तख्लीक हुई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ ले आए, तो फिर अल्लाह ताला ने उनसे बैतुल्ला तामीर करवाया, खाना काबा तामीर करवाया। अच्छा भी प्यारे बच्चों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर अल्लाह ताला की खुद भी इबादत की और लोगों को भी अल्लाह ताला की इबादत सिखाई। अब क्या होता था कि लोग बहुत शौक से आते थे काबा के पास और अल्लाह ताला की इबादत करते थे, और इस तरह वक्त गुजरता रहा। लोगों को अपने रब के बारे में पता था कि हमारा अल्लाह एक है और हमने उसकी इबादत करनी है। लेकिन फिर पता है बच्चों क्या हुआ? हजरत आदम अलैहिस्सलाम फौत हो गए, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के फौत होने के बाद शैतान ने लोगों के दिलों में ये बात बिठाई कि उन्हें काबा के इर्द गिर्द बुतों को लाना चाहिए और उन्हें बुतों की इबादत करनी चाहिए। तो लोग शैतान के बहकावे में आ गए और लोगों ने गलत काम शुरू कर दिया, और उन्होंने क्या किया कि पत्थर और मिट्टी के मुख्तलिफ बुत बनाए और वो काबा के इर्द गिर्द भी रख दिए और काबा के अंदर भी रख दिए, और इन बुतों की इबादत शुरू कर दी। इतना गंदा और गलत काम लोगों ने शुरू कर दिया। तो जब लोगों ने इतने गलत गलत काम शुरू किए तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से एक और पैगंबर, जी रिजा, जी बच्चों क्या बात पूछनी है? मैम फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जब वो नबियों की बात नहीं मान रहे थे, तब उन पे अजाब भेजा था, जी पानी का। जी जी मोहम्मद, एक मिनट बेटा आप रुकें। जी बच्चों, रिजा आप क्या बात करना चाह रही थी? मैं इधर मगरिब हो गई, मैं नमाज पढ़ सकती हूँ? जी बेटा, आप नमाज पढ़ के फिर जल्दी से आ जाएं, ठीक है? नमाज पढ़नी। ओके, थैंक यू। जी प्यारे बच्चों, तो फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने लोगों को बताया कि ये तो बहुत गलत काम है, ये आप लोग बहुत गंदा काम कर रहे हैं, ये घर तो अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए तामीर करवाया है और आप लोग शिर्क कर रहे हैं। अल्लाह ताला के अलावा अल्लाह ताला के साथ साथ आप लोग बुतों की पूजा भी कर रहे हैं, बुतों की इबादत भी कर रहे हैं, तो ये बहुत गंदा काम है। आप लोग यहाँ से ये बुत हटाएं, ये गलत काम ना करें, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम बार बार लोगों को रोकते, बार बार लोगों को रोकते, लेकिन ज्यादातर लोग बाज नहीं आ रहे थे, ज्यादातर लोग बात नहीं मान रहे थे, और वो कहते थे कि हमने तो इन बुतों की ही इबादत करनी है, हम तो इन्हीं की पूजा करेंगे। तो भाई प्यारे बच्चों, जब लोग अपनी इस हट दर्मी पे कायम रहे और उन्होंने खाना काबा के इर्द गिर्द बुत और यही सारी चीजें रखी और उन्हीं की इबादत करते रहे, तो अल्लाह ताला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, और अल्लाह ताला ने एक बहुत जबरदस्त किस्म का, बहुत खतरनाक किस्म का अल्लाह ताला ने तूफान भेज दिया। उस तूफान में क्या हो रहा था? आसमान से बहुत शदीद बारिश हो रही थी, बहुत तेज, और काला स्या अंधेरा हो गया था हर तरफ, और जमीन से भी पानी निकल रहा था, और जमीन से भी पानी निकल रहा था, मुसलसल मुसलसल पानी निकल रहा था, और उस पानी की वजह से सारी जमीन जो थी वो पानी के अंदर डूब गई थी, ठीक है, और उसमें हर चीज छुप गई थी। और उसमें क्या हुआ कि ये जो अल्लाह ताला का प्यारा सा घर है, फ्रिज में पड़ा हुआ निकाल,
اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا پیارا سا گھر تھا جس کو اللہ نے اس لیے تعمیر کروایا تھا کہ یہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی، لیکن لوگوں نے اس کو بتوں کی عبادت کے لیے بنا لیا تھا، تو یہ گھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں بالکل چھپا دیا۔ جب 40 روز تک یہ بارش ہوتی رہی، یہ طوفان آیا رہا اور زمین سے بھی پانی نکلتا رہا اور آسمان سے بھی پانی برستا رہا اور ہر جگہ پانی میں ڈوب گئی اور باقی رہ گئے، تو بھی اب خانہ کعبہ کہیں بھی نہیں تھا۔ There were no بیت اللہ on this earth now۔ اب خانہ کعبہ کہیں نہیں تھا بچوں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی باری نعمت دنیا میں کروائی، یہاں اللہ کی عبادت کی جاتی، اللہ سے دعائیں کی جاتی، لیکن جب لوگوں نے گندے کام کیے اور یہاں لا کے بت رکھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ نعمت ان سے واپس لے لی۔ اب جو لوگ دنیا میں رہ گئے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ کعبہ کہاں ہے، وہ کہاں جائیں، کہاں جا کے طواف کریں، کہاں جا کے اللہ کی عبادت کریں، کہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اب وہ بہت پریشان تھے کہ کہاں جائیں، کہاں اللہ کی عبادت کریں، کیسے حج کریں، کیسے طواف کریں، کہاں جا کے اللہ کو راضی کریں۔ پھر بچوں وقت گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور بہت پیارے پیغمبر کو بھیجا جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جن کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ بہت سی آزمائشیں بھیجی، بہت مشکل اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیسٹ دیے ہے نا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے اور وہ بتوں کی عبادت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو ان کے بابا کہتے تھے کہ آپ بتوں کی عبادت کریں، آپ بتوں کی عبادت کریں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں تو بتوں کی عبادت نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بابا کی یہ بات نہیں مانی، ان کی وہ کہتے کہ بتوں کی عبادت کرو، وہ کہتے نہیں میں نے بتوں کی عبادت نہیں کرنی، چاہتا تھا اسی بتوں کی عبادت، وہ کہتے تھے میں نے نہیں کرنی۔ تو اس کی سزا کے طور پہ انہیں بادشاہ نے آگ میں پھینکوا دیا۔ وہ آگ سے نہیں ڈرے، وہ کہتے تھے میں نے ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اب یہ کتنا بڑا امتحان تھا نا، بابا ناراض ہو گئے، گاؤں والے سارے ناراض ہو گئے اور بادشاہ نے آگ میں پھینکوا دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے میں اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے ٹھنڈ کر دی۔ پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ اپنا وطن چھوڑ دیں، انہوں نے کہا یس لبیک، اللہ تعالیٰ کہیں گے تو میں اپنا وطن چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے عراق چھوڑ کے فلسطین میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی بوڑھے بھی ہو گئے تھے، بڑے بھی ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت پیارا بیٹا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ایک اور ٹیسٹ دے دیا، ایک اور آزمائش دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ جائیں اس کو جا کے صحرا میں چھوڑا، مکہ مکرمہ میں چھوڑائیں، جو اس وقت اس طرح شہر نہیں تھا جیسے یہ شہر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ٹیسٹ میں بھی پاس ہو گئے اور وہ جا کے اپنی بیوی اور بیٹے کو وہاں پہ چھوڑائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور ٹیسٹ بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ اب پیغمبروں کے تو خواب سچے ہوتے ہیں، انہیں سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ اب یہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے اپنا بیٹا قربان کر دوں۔ یہ بہت سخت آزمائش تھی، بہت مشکل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیارے سے اسماعیل بہت پیارے لگتے تھے، لیکن انہوں نے کہا اللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قربان کر دوں تو یس، میں سب سے زیادہ پیار آپ سے کرتا ہوں، میں سب سے زیادہ آپ سے ڈرتا ہوں، میں اپنے بابا جانی سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا تھا، میں نے ان کی بات مان کے بتوں کی عبادت نہیں کی، میں صرف آپ کی عبادت کرتا ہوں۔ اے اللہ میں صرف آپ سے ڈرتا ہوں، میں نے نمرود سے بادشاہ سے ڈر کے بتوں کی عبادت نہیں کی، میں صرف آپ سے ڈرتا ہوں۔ اے اللہ آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنا وطن چھوڑ کے دوسری جگہ چلا جاؤں، تو اللہ میں آپ کا ہر حکم مانتا ہوں، میں آپ کا فرما بردار ہوں، میں نے اپنا وطن چھوڑ کے دوسری جگہ آ گیا۔ اللہ آپ نے چاہا کہ میں اپنی بیوی اور بچے کو صحرا میں چھوڑ دوں تو میں نے آپ کی بات پہ یس کیا۔ اللہ مجھے صرف آپ کی دوستی چاہیے، مجھے آپ پیارے لگتے ہیں، مجھے سب سے زیادہ آپ پیارے لگتے ہیں، اپنے ابو سے زیادہ،
اپنے وطن سے زیادہ، اپنے بیٹے اور اپنی بیوی سے زیادہ اللہ مجھے آپ اچھے لگتے ہیں تو میں اپنے بیٹے کو آپ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے لگے تو پیارے بچوں کو پتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی قبول کر لی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے کس کو بھیجا؟ کون بچہ بکرے بتائے کو گا؟ بکرے کو۔ دمبے ویری کو گڈ۔ گینڈے کو۔ دمبے کو حضرت شاباش ابراہیم گھنٹے کو پیچھے۔ شاباش، دیکھا سارے بچے بہت لائق ہیں ماشاءاللہ، سب نے جواب دیا۔ شاباش محمد اینڈ طوبہ، شاباش رضا، گڈ ویری گڈ، بہت اچھے بچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈا بھیج دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کی جو تھی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول بھی کر لی اور ان کو قربان بھی نہیں ہونے دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اور ٹیسٹ دوبارہ یہاں پہ خانہ کعبہ کی تعمیر